अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और आज बात हम करेंगे जरदारी और पंजाब में डेरादारी। जरदारी साहब कुछ दिनों से बिलावल हाउस लाहौर में जलवा फरोज है और जो इतलात हैं, जो दोस्तों ने बातें बताई हैं और वो दोस्त जो पीपल्स पार्टी मुखालफिन भी हैं या पीपल्स पार्टी के हामियों में शामिल हैं, उन सब का जो मिला जुला तज्जिया और जिसमें रेगुलर और प्रोफेशनल एनालिस्ट का तज्जिया भी जो गुफ्तो शनीद सामने आई, तो उसमें ये बात नज़र आ रही है कि जरदारी साहब चाह रहे हैं जो नाराज़ लोग हैं वो वापस आ जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि लोग नाराज़ क्यों हुए थे। अच्छा, नाराज़ होने की दो तीन मोटी मोटी वजूहात होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि कुछ इलेक्टेबल उनको हर कोई चाहता है। नून लीग भी मोहब्बत का इजहार करती है, कोई अपने वक्त की क्यों लीग हो वो भी मोहब्बत का इजहार करती है, और बाज़ात इजहार करवाने वालों के पीछे वो हमारे दोस्त भी होते हैं जिसे हम मोहब्बत में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो उनका सियासी रंग भी कई दफ़ा कुछ दोस्तों पे चढ़ जाता है और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं कि 2018 का इलेक्शन जो था उसका नतीजा कम अज़ कम मेरे जैसे अदना तालब इल्म ने पहले ही बयान कर दिया था। मैंने अपने एक जंग कालम में उस वक्त कह दिया था कि मुझे लगता है कि पीटीआई को हुकूमत मिलेगी। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जनूबी पंजाब में, सदरन पंजाब में एक जनूबी पंजाब महाज बना। उस महाज में लोगों ने पीटीआई, पहले महाज बना, जब बना तो हमने कहा दाल में कुछ काला काला। अच्छा, वो महाज बाद में पीटीआई में शामिल हो गया, तो फिर हमें समझ आई कि दाल तो पूरी काली थी, हम तो कुछ काला काला ढूंढते रहे। तो कुछ ऐसे इशारे मिल जाते, कोई नजूमी नहीं होता। दो बातें होती है, या तो जिन दोस्तों के महकमे होते हैं, जिन दोस्तों के अदारे होते हैं, वहां से खबरें फाइलें बड़े लोगों के पास चल के आती हैं, कोई एक आध बात वो हम जैसे छोटों को भी बता देते हैं। तो या फिर बताने वाले खुद दबे लफ्जों में, जिस तरह जैसे कोई पहली पहली मोहब्बत का इजहार मोहब्बत करता है ना, तो ऐसे ऐसे भी कुछ सियासतदान है कि वो दबे लफ्जों में ज़ेरे लब कभी मुस्कुरा जाते हैं, कभी बता जाते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इशारे मिलते हैं। ताहम जरदारी साहब और जो पंजाब की डेरादारी है उस हवाले से मैं कोई अभी ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। हाँ, इस बात को मैं ये जानता हूँ कि लोग तो मसलत पसंद कहते हैं जरदारी साहब को, मुफाहमत पसंद कहते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी मुफाहमत साज हैं। अब जो रूठ के गए थे उन्हें मनाना, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पिछले दिनों अशारतन कहा कि लोग घर वापस आ जाएं। अच्छा, मैं उस वक्त ये समझूंगा कि टेबल जो है वो टर्न होने वाली है जब कोई हुकूमत छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएगा। यानी ये बड़ा इशारा जब आप देखें ना कि एस्टेब्लिशमेंट का किस तरफ, वो जब से पीडीएम में नाराज़ी हुई है तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि ये बिलावल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चला गया, जबकि बिलावल के जो हम नवा हैं उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ की शक्ल में मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में आ गई। और मेरी जो नाकस राय है, जो ज़ाती राय है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों बड़ी पार्टियाँ कौन? पीटीआई तो ऑलरेडी मोहब्बतों में गिरफ्तार है, जुल्फ की असीर है। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हमारे दोस्तों के साथ ही है। सो अभी मैं ये नहीं समझता कि कोई हुकूमत बनने वाली है, कि इसलिए नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। बात तलख है, लेकिन बात सच्ची है। बात यह है कि जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा के बहुत से ओहदेदार, बहुत से हामियान, बहुत से वो क्या कहते हैं कि दायान, और बहुत सारे जो अरकान थे वो 2012-13 में तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए। अच्छा, दूसरी तरफ ये वो लोग थे जो चाहते थे किसी तरह भी पीपल्स पार्टी सामने ना आए, और इमरान खान को वो बड़ा राइटर समझते थे। डेट इज समथिंग एल्स, कि अब ना कोई राइटिस्ट का तस्वर है, ना कोई लेफ्टिस्ट का तस्वर है। अब लेफ्ट को दिखा के राइट और राइट का दिखा के लेफ्ट मारा जाता है सियासत में। लिहाजा अब नज़रियात पे नहीं, ज़रूरियात पे, पहले नज़रिया ज़रूरियात
نظریہ ضرورت ہوتا تھا تو اس پہ پھر بھی ایک نظریہ کا سابقہ لاحقہ لگتا تھا. اب میں نظریہ نہیں لگاتا، اب سیاسیات ضروریات کی محتاج ہے اور اسی پہ چلتی ہے. اور چلتے چلتے جہاں حکومت کی لکیر ملے اس لکیر پہ چلنا شروع کر دیتی ہے اور شاہراہ پہ گامزن ہو جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری جماعتیں، کبھی ہوتا تھا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے نظریاتی ہوتے تھے، باپ کے پیچھے، امیر کے پیچھے، نظم کے پیچھے اور لیڈر کے پیچھے جانا. اب نہیں ایسا رہا. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ، پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ محض اس لیے تحریک انصاف میں چلے گئے 2012-2013 میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید لٹیا ڈوبنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی، تو ہم حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں عمران خان کی طرف جائیں گے. سو عمران خان کی طرف لوگ بغض معاویہ میں چلے گئے، جماعت اسلامی سے بھی بغض معاویہ میں چلے گئے اور پیپلز پارٹی. اب وہ کب آئیں گے؟ اچھا، وہ ووٹرز کب آئیں گے؟ جب وہ ووٹرز واپس آئیں گے تو پھر جو آصف علی زرداری اور پنجاب کی ڈیرہ داری ہے تب اس کے رنگ جمنے کا کوئی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کچھ ہونے والا ہے. ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. پچھلے دنوں جناب سابق وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب کی ڈیوٹی لگی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وہ تنظیم سازی کریں گے. وہ تنظیم سازی رکی رہی. ہم سمجھے شاید کوئی تساہل ہے. اب سمجھ آئی جب زرداری صاحب تشریف لائے ہیں لاہور تو وہ 4 دن بیٹھے ہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں، انتظار ہو رہا تھا. اس انتظار میں بہت سارے لوگ آئے. منظور بٹو صاحب واپس آئے. ہم نہیں سمجھتے انہیں کوئی پنجاب کا صدر بنایا جا سکتا. شروع میں فیصل صالحیات کا نام آیا تھا، وہ بہتر آپشن تھی. رک کیوں گئی ہم نہیں جانتے. ان سے بات بھی نہیں ہوئی. شاید میں آج کروں مخدوم فیصل صالح حیات صاحب سے بات. پھر آج کل بڑا نام آ رہا ہے قاسم ضیاء. تو قاسم ضیاء نے پہلے کیڑی گاں کوٹھے تھی چڑھا لی سی جڑا ہن پیپلز پارٹی دے پنجاب دے. وہ جب خود جیتے تھے تو فیصل آباد سے سمندری سے غالباً رانا فاروق سعید کا حلقہ تھا، کچھ اس طرح کر کے وہاں فیصل آباد سے انہیں جتایا گیا تھا. وہ لاہور سے جیت نہیں پائے تھے. اب لاہور سے جیتے کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے جو ابھی آج کل میں جنگ کالم آنے والا ہے، میں یہ بات اس میں بھی لکھی ہے کہ 3-4 موٹی باتیں ہیں کہ پہلے تو ڈیٹا دیکھیں. اس ڈیٹا میں دیکھیں کہ کتنے حامیان آئے، کتنے محبت کرنے والے آئے، کتنے منافقین ملے، کتنے مخلصین ملے آصف علی زرداری کو بلاول ہاؤس میں. وہ ڈیٹا سامنے لائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری بات، پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں انہیں کوئی سعید غنی، کوئی ناصر شاہ، کوئی خورشید شاہ، کوئی ندیم قمر دریافت کرنے پڑیں گے. پنجاب کے پاس نہیں. المیہ کیا ہے پنجاب کا؟ پنجاب کا المیہ یہ ہے کہ بہت اعلیٰ لالا موسیٰ کے لیڈر تھے، پورے صوبے کے لیڈر تھے، پورے مرکز کے لیڈر ہیں جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. تو قاہرہ صاحب نے سوچا کہ یار میں اینکر بھی خود، میں انالسٹ بھی خود، تو جو میں بات کروں گا اسی میں وزن ہے. انہوں نے اپنے ساتھ لوگ نہیں لگائے. دیکھیں، پاپولر بات یہ ہے کہ ایک رپورٹر سے لے کے ایک پروڈیوسر تک، ایک کیمرہ مین سے لے کر کے اس کے علاوہ ایک کالمسٹ تک، ایک تجزیہ کار سے لے کے ایڈیٹر تک، جب آپ کی پارٹی کی بات کرے اور آپ کے لیے بولے، نیوٹرل آواز آئے، تو وہ وائس آف پیپل ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی وائس نہیں ہوتی. قاہرہ صاحب نے یہ سوچ لیا کہ شاید جب کبھی وہ وزیر رہے اور کیمروں کے سامنے آنے کی اتنی عادت پڑ گئی تو انہوں نے سمجھا شاید میری. ابھی یہ لاہور میں ایک اور لیڈر ہے بیرسٹر سلمان حسن، وہ بھی کیمروں کے سامنے بہت رہتے ہیں، اپنے گھر پہ فنکشن بھی بہت کرتے ہیں. ووٹ 4000 ہیں اور اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اب پنجاب میں بھی جانا انہوں نے شروع کر دیا، لیکن یہ حیدر عزیز لیڈر نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں، اگر تو گوندل برادران، ندیم افضل چند بھی واپس آتے ہیں، اگر گجرانوالہ سے وہ جو صفدر وڑیچ ہیں وہ واپس آتے ہیں، پھر اسی طرح اور گجرانوالہ سے کچھ لوگ ہیں. ابھی میں صدرن پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ. اب صدرن پنجاب میں ایک بات ذہن میں کہ یار اب ملتان میں 2-3 دن پچھلے ملتان رہا ہوں تو مجھے تو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہی نہیں نظر آ رہے کہ وہ ملتان سے مجھے پتہ ہے ٹکٹ ملے تو بہت سارے لیڈر بن جاتے ہیں یا لیڈر نکل آتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں تو سوائے
سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں نظر آ رہا. آئی ایم سوری. وہ عامر ڈوگر صاحب کا بھی ساری عمر پیپلز پارٹی میں، اصلاح الدین ڈوگر ان کے فادر رہے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. تو دوسری طرف مجھے نون لیگ میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. رجوانہ صاحب سابق گورنر رہے ہیں، وہ گورنر ہاؤس میں جب بھی بیٹھے تو اتنے ہومیوپیتھک تھے. ان کا بیٹا آصف یا کوئی سم تھنگ ایلس یا سم ون ایلس، آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھی جیت سکتے ہیں. وہ ایک نون لیگ نے بندہ کھڑا کیا تھا. تو چلے نون لیگ کی باتیں، عبدالغفار ڈوگر کی بات ذہن میں آ گئی تھی، وہ بعد میں کریں گے. تو اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ لوگوں کو واپس لانا پڑے گا، اور وہ لوگ مری سے لے کر کے اچھا کچھ نان فنکشنل بھی ہیں نا پیپلز پارٹی کے لوگ. وہ جو نان فنکشنل پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی واپس لانا پڑے گا تاکہ، لیکن آگے پیپلز پارٹی میں لوگ آگے واپس. پیپلز پارٹی نے کیا ڈیٹا بنایا ہے کہ ان کے پاس جو فنکشنل لیڈر ہیں اس میں سے ایکٹیو کتنے ہیں اور اس میں سے نان ایکٹیو کتنے ہیں، پھر اس میں سے ڈگریاں کتنوں کی ٹھیک ہے، اس میں سے ڈگریاں کتنوں کی ٹھیک نہیں ہے، ان میں سے اندر سے ان کے ساتھ کتنے ہیں اوپر. یہ ڈیٹا بنانا پیپلز پارٹی چھوڑ گئی. اس لیے پنجاب میں اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 95 سے کوئی تنظیم سازی تو پیپلز پارٹی کی کہیں مجھے کبھی نظر نہیں آئی. تو تنظیم سازی اللہ کرے آ جائے. اب مرنے جینے پہ ان کے لیڈران کم جاتے، یعنی یہ پیپلز پارٹی کو مار اس لیے پڑی ہے کہ اس کا ہر الیکٹیبل ہی سمجھ گیا تھا کہ میں راجہ پرویز اشرف ہوں، میں فیصل صالح حیات ہوں، وہ تو خیر اب آئے، میں جو ہے نا جی یوسف رضا گیلانی ہوں، میں ہی احمد محمود ہوں. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. مخدوم احمد محمود سارے نہیں ہوتے، گیلانی سارے نہیں ہوتے، راجہ پرویز اشرف سارے نہیں ہوتے. اس کے لیے ضروری ہے محنت. پیپلز پارٹی کا ایک کلچر تھا یار. ایک ایم پی اے ہوتا تھا نا، تو وہ اگر سیکریٹریٹ میں چلا جاتا تھا تو وہاں سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری سمجھتا یار یہ پیپلز پارٹی کا جہالہ آ گیا، یہ تو میری ٹیبل پہ ناچے گا، کام کرنا پڑے گا. نون لیگ کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے شہباز شریف کا یا رانا ثناء اللہ کا یا حمزہ شریف کی بات ہی چلے گی سیکریٹریٹ میں. یہ کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی نے نہ کسی کو نوکری دی نہ کوئی. 2000 آپ دیکھیں کہ 8 میں آئے، پنجاب میں حکومت نہیں ملی، 5-7 انہیں وہ ملے جو انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی. تو وہ اس میں سے 2-3 آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو فاروق گرکی تھے، وہ نون لیگ کو پیارے ہو گئے، پھر ٹکٹ ہی نہیں ملی. پھر ایک سیالکوٹ سے ان کے تھے کوئی کیا سلام ان کے نام کے ساتھ آتا تھا، وہ بزنس مین، دبئی سے انہیں ٹکٹ ملا تھا، وہ آگے تھے. تنویر الاسلام کو وزیر بنا، کوئی جانتا ہی نہیں بعد میں کہاں گئے. وہ اشرف سونا اکاڑا سے پاپولر آدمی تھے، چھوڑ گئے، پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی میں ہار گئے. شمشان بخاری اکاڑا سے تھے، وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو ان کے پاس شاید شمشان بخاری ان میں نہیں آتے تھے جو پنجاب کے وزراء تھے ان کے. میں نے پھر یہ ٹوبے سے انہوں نے 2 بنا دیے وغیرہ وغیرہ. ان میں سے کوئی آئندہ بھی نہیں جیتنے والا، یعنی جو وزیر بنے ان میں سے آئندہ بھی نہیں جیت. اب میں بات کو وائنڈ اپ کروں تو میرا وائنڈ اپ یہ کہتا ہے زرداری صاحب محترم، پنجاب میں یہ ثابت ہو گیا کہ بلاول کے بعد آپ کا آنا بہت سود مند ہوا، لیکن جب تک بلاول ہاؤس میں جیالوں کے لیے نہیں کھلے گا، صرف خواص کے لیے کھلے گا، عوام کے لیے نہیں کھلے گا، اور صرف وہ سیلفیاں بنانے والے جو ہیں ان سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا، عوام میں جانے والے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تب تک ڈیرے داری میں کوئی مجھے رنگ نظر نہیں آتا. دیکھیں آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. آپ پنجاب جیتنے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے. ابھی تک پنجاب میں 2 ہی بیانیے ہیں، ایک تحریک انصاف کا بیانیہ ہے جیسا بھی ہے، ایک مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے جیسا بھی ہے. ابھی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا. آپ بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پنجاب سے جو جیتتا ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے، ورنہ بستی میں، یہ سیاسی بستی میں کہاں سیدھا چلا جاتا ہے. تو باقی جو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہے وہ بھی ہے. بہرحال زرداری اور پنجاب کی ڈیرہ داری کے آگے نتائج کیا آتے ہیں دیکھتے ہیں. تھوڑی سی ہلچل،
تھوڑی سی خوشبودار، تھوڑی سی دھماکہ خیز ضرور پیپلز پارٹی ہوئی ہے، لیکن ابھی حصول اقتدار والی بات نہیں ہے۔ ابھی صرف پیپلز پارٹی بچاؤ مہم چل رہی ہے، اور اس وقت تک پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوگی جب تک بھٹو کی طرح لوگوں کے گھروں میں آپ نہیں رہتے، لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتے۔ وہ گھر جو دلوں میں ہیں ان تک آپ نہیں جاتے اور دستک نہیں دیتے۔ صرف بلاول ہاؤسز میں رہنے والی پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بھٹو میں بے نظیر اگر وفاقی علامت تھی، بلاول ہاؤسز میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں رہتی تھی۔ کیا بلاول نے جو وعدہ کیا تھا میں ہر کارکن کے گھر جاؤں گا، اس پہ وہ وعدہ ایفا کریں گے؟ اور زرداری صاحب